नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफीक से हम नामे पारे में सूरा अल आराफ की आयत नंबर 186 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मैं युद्लिलिल्लाहु फला हादिया लह व यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे तो उसके लिए राह दिखाने वाला कोई नहीं, और वह उन्हें उनकी सरकशी में छोड़ रखता है ताकि वह मज़ीद भटकते रहें। इस आया करीमा का मकसद या मानी हरगिज़ ये नहीं लिया जा सकता कि अल्लाह करीम किसी को गुमराह करता है। अल्लाह का ये फरमाना कि अल्लाह जब किसी को गुमराह ठहरा दे तो फिर कोई उसे राह दिखाने वाला नहीं। ये इस सबब से कि जब कोई बंदा या कोई जमात अल्लाह करीम की मुसलसल नाफरमानियों या मुसलसल एक कुफर का इर्तिकाब करते हुए जब उनके अकायद रासख हो जाते हैं, किसी मुकाम दिलों में गुमराही जो है वो पुख्ता हो जाती है और हदायत की तरफ वो तवज्जो नहीं करते और अपनी सरकशी में, अपनी नाफरमानी में वो हद क्रॉस कर जाते हैं, हद से बढ़ जाते हैं, जब अल्लाह करीम ऐसे लोगों का दामन छोड़ देता है। जैसे हमने शायद कल या परसों गुफ्तगू की थी, वह उम्ली लहुम, और मैंने उनको मोहलत दे दी, छोड़ दिया। तो फिर जिसको रब छोड़ दे उसके लिए फिर हदायत का कोई दूसरा रास्ता बाकी बचता ही नहीं, क्योंकि हदायत देने वाली जो ज़ात है वो रब करीम के सिवा कोई और कायनात में जब उसकी तरफ से हदायत उतरनी है तो फिर इंसान को मुयस्सर आनी, वो अब किसके हाथ से आती है, किसकी ज़ुबान से आती है, सबब क्या बनता है, ये बहस अलहदा है। मगर हदायत का नज़ूल जो है वो रब करीम की तरफ से ही आता है और उसकी मंशा से ही आता है। तो ऐसे लोग जो हद क्रॉस कर जाते हैं अल्लाह की नाफरमानी में, फिर रब करीम उन पर अपनी हदायत के दरवाजे बंद कर देता है, छोड़ देता है। हम अल्लाह फरमाता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम, उन्होंने जो खुद अपनी ज़िंदगी को ये सरकशी और गुमराही के बंबर में अपनी कश्ती को जो डाल रखा होता है, अल्लाह कहता है मैं मज़ीद उनको भटकने के लिए अब छोड़ देता हूँ। यूँ समझ लीजिए कि जैसे उनका मुकद्दर फिर गुमराही के सिवा को कुछ और बाकी नहीं बचता। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अल्लाह की हदों के करीब मत जाएं। यानी कि अगर आप किसी जानवर को खुला छोड़ दें तो वो किसी दूसरे की पैली में जाकर चरना शुरू कर देगा, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर उसकी रस्सी दराज कर देंगे, उसको खुला छोड़ देंगे, उसको तो नहीं खबर। तो एहतियात जो करनी वो ये है कि जैसे आप अपने जानवरों का रस्सा बांध के रखते हैं ना कि किसी की पैली में जाकर ये मुंह ना मारे, इसी तरह इंसान के लिए भी अल्लाह ने हदें मुकर्रर की। इससे आगे, बल्कि इसके आगे जाना क्या, अल्लाह कहता है हदों के करीब भी मत फटको। कि जब बंदा रेड लाइन के करीब होता है तो फिर मुमकिनात में से होता है कि किसी एक झटके से ही इंसान वो सुरख लाइन जो है उसको क्रॉस कर ले। जैसे आप देखते हैं ना बॉर्डर पे गाहे बगाहे आप खबरों में पढ़ते होते हैं कि इंडिया का बंदा यहाँ पे आ गया या पाकिस्तान का बंदा इंडिया में चला गया। वो वजह क्या होती कि वो जो रेड लाइन करार दी गई ना, जिसको कहते हैं बाउंड्री,
جب اس کے قریب آ جاتا ہے تو ہر جگہ پہ تو لائن نہیں لگی ہوئی کہ یہ پاکستان ہے کہ یہ انڈیا ہے جی، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات دوسری حد میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے رب کریم یہ فرماتا ہے کہ میری حدوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، جو رب نے حد لگا دی اس کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ امکان ہوتا ہے کہ جب بندہ حد کے قریب جائے تو پھر بھٹک سکتا ہے۔ تو جب وہ حد انسان کراس کر لیتا ہے تو پھر جو اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ مزید اپنی تباہی کا سامان جو ہے وہ پیدا کر۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت فرماتے ہیں۔ اب یہاں یسألونک کا رب کریم نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ عن الساعہ، ساعہ شرعی اعتبار سے ویسے ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، ساعہ کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو گھڑی کے لیے، وقت کے لیے۔ جب پوچھا جاتا ہے نا کیا ٹائم ہوا تو پوچھتے ہیں کم ساعہ، کیا وقت ہوا جی، تو گھڑی کے لیے، وقت کے لیے اور گھنٹے کے لیے بھی اور لمحے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہیں، مگر جب شریعت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے تو ساعہ کا مطلب قیامت ہے، وہ لمحہ، وہ گھڑی جب یہ سارے کا سارا نظام سمیٹ لیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے آپ سے اس گھڑی کے متعلق یہ دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، ایان مرساھا، وہ کب آئے گی۔ کل، آپ فرما دیجئے کہ اس کا تو علم صرف میرے رب کے پاس، کب قیامت نے قائم ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اور اسے اپنے مقرر وقت سے پہلے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو اس کو ظاہر کرے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور وہ آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر بوجھل ہوگی، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، فرما دیں اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے 4 بنیادی مضمون ہیں، پچھلی نشستوں میں ہم نے 3 مضمونوں پر گفتگو کی۔ ایک ہے مضمون توحید، اللہ کی وحدانیت، ایک ہے مضمون رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور ان پر ایمان لانا، اور تیسرا ہے تقدیر، کہ انسان کے مقدر میں کیا لکھا گیا یا کیا مقدر ٹھہرا انسان کا، اور چوتھا جو مضمون ہے جو قرآن کریم کا، وہ ہے آخرت کا مضمون، قیامت کا، جو رب کریم نے یہاں پر شروع کیا ہے۔ پچھلی جو ہم نے گفتگو کی اس میں اللہ نے توحید پر بھی گفتگو کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، اور رسالت پر بھی گفتگو کی کہ یہ لوگ آپ کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر قیامت، آج قیامت کی گفتگو رب کریم کر رہے ہیں۔ اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اب کافر بھی پوچھا کرتے تھے، کافر تو کسی اور پرائے میں پوچھا کرتے تھے، کب آئے گی وہ قیامت جس کا نام لے کر تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ گھڑی قائم کر دو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح کی گفتگو کفار جو گاہے بگاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، کب آئے گی وہ قیامت؟ جب آپ کہتے تھے نا کہ وہ دن آئے گا جو بڑا سخت ہے حساب و کتاب کا، تو وہ مذاق اڑایا کرتے، کب آئے گی تمہاری قیامت؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی آپ سے اس دریافت کیا کرتے تھے کہ یہ
قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ کب آئے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور گفتگو کر رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ کلام جو ہے اس کو جاری رکھا، روکا نہیں۔ ہم نے یہ شاید سمجھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی نہیں، یا آپ جواب ہی نہیں دینا چاہتے۔ لیکن کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد جب اپنی گفتگو کو آقا نے مکمل کر لیا تو پھر پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی کہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب منصب ایسے لوگوں کو عطا کر دیا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے۔ اچھا، اس طرح کی جو آیات مبارکہ قرآن کریم میں آتی ہے نا، تو بعض لوگ یہ قیاس کر لیتے ہیں، یہ گمان کر لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی علم نہ تھا، واقعی علم نہ تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کا اللہ کریم نے بدرجہ کمال علم عطا کر رکھا۔ اب یہ کہنا کہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ آپ کی بندگی کا اظہار ہے، یاد رکھیے۔ اور پھر جو جیسے کوئی بھی نبی یا رسول اللہ کے امر کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ ایک واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے یونس علیہ السلام کا۔ آپ نے کہہ دیا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، جی اللہ کے امر سے پہلے، اللہ کے کہنے سے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ 3 دن کی مہلت ہے، تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس کے سبب سے اللہ کریم نے پھر ان کو بطور نصیحت مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے سورہ یونس۔ تو نبی نہیں بولتا، نبی نہیں بولتا۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے، کچھ ایسے معاملے ہیں جو اللہ کریم نے مخفی رکھے ہوئے، کسی پر اس کا اظہار نہیں فرماتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جی موت کب آئے گی، رزق کا معاملہ ہے، کس کا کتنا ہے، کہاں سے آنا ہے، کیسے آنا ہے، اور پھر یہ موت اور قیامت کا، یہ جو 5 مخصوص علم ہے نا رب کریم نے، ان کا اظہار رب کریم کسی سے نہیں کرواتا۔ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا سارا کچھ یہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا نہیں کر رکھا تھا۔ 20 احادیث مبارکہ، بلکہ سینکڑوں حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک کا تعین کر کے بتا دیا کہ اس دن قیامت آئے گی۔ آگے میں مضمون بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ 2-4 حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کب قیامت آنی ہے، مگر امر ربی نہ تھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے۔ جیسے اگر موت کا وقت کسی کو پتہ چل جائے، مجھے اگر پتہ چل جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں مرنے والا ہوں، تو میں تو مصلح کی جان ہی نہ چھوڑوں، جی خبر ہو جائے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد مرنے والا ہوں تو میں تو ساری دنیا ترک کر کے بس مصلح پہ سجدہ کروں کہ اسی حالت میں مجھے موت آ جائے۔ ایسے ہی ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے موت کا وقت اللہ کریم نے مخفی رکھا۔ یہی معاملہ قیامت کے ساتھ ہے کہ قیامت بھی اللہ کہتا ہے یک بارگی آ جائے گی تم پر، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کذابوں کا حروج نہ ہوگا۔ یہ اب نشانیاں میں کچھ آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم تھا
اگر بالکل ہی مطلقاً علم نہ ہوتا تو آپ کوئی نشانی بھی ظاہر نہ کرتے، کہتے جو پہلے فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے کب آئے گی۔ یہ کلام رب کا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے وہ آیا کریمہ ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں میں تمہاری مثل بندہ ہوں، بشر ہوں تمہاری طرح، آپ فرما دیں۔ لیکن کیا حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر تھے؟ جی، بشر ہونے میں بھی اگر موازنہ کیا جائے تو وہ کیا ہماری طرح تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ کرام سے نے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول آپ کی حقیقت کیا، بلکہ یہاں ایک اور واقعہ میں کوٹ کر دوں، چلو یہ مضمون بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزہ رکھا کرتے تھے، بغیر افطار کے روزہ، بغیر، اس کو کہتے ہیں وصال کا روزہ، ایک روزہ دوسرے کے ساتھ مل جانا، 24 گھنٹے کا روزہ کہہ لیں، آپ وصال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی کچھ صحابہ نے آپ کو دیکھ کر وصال کے روزے رکھنے شروع کر دی، تو دن بدن کمزور ہونے شروع ہو گئے۔ اب 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا، اور وہ بھی اس وقت ان کے پاس کیا تھا کھانے کے لیے۔ تو جب صحابہ کرام کمزور ہونا شروع ہو گئے تو ایک دو صحابہ کو آپ نے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ کیا معاملہ؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میرا رب تو، میں تو رات کو رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھ کو کھلاتا بھی ہے، وہ مجھ کو پلاتا بھی۔ تو جب وہ بات صحابہ کرام کے ساتھ ہوتی تو کہتے تم میں سے کون میری مثل ہے، لیکن کلام رب کر رہا ہے، اور یہ بات سمجھانا مقصود یہ تھی کہ تم جیسا ہی میں بشر ہوں، کہ میں نہ تو فرشتہ ہوں نہ کوئی اور مخلوق ہوں، تم ہی میں سے ہوں۔ مقصد بتانا یہ تھا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ اللہ نے تم ہی کو چننا تھا رسول، اگر بھیجنا تھا کسی فرشتے کو بھیجتے۔ جی، یہ کافر جس طرح کی گفتگو کی جائے، اس کا جواب اللہ نے دیا تھا کہ آپ کہہ دیں یا میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے جیسے تھے یا ہم ان جیسے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح کا یہ مضمون ہے کہ آپ فرما دیں کہ اللہ جانتا ہے۔ اب یہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا قیامت کب آئے گی، یہ علم تھا جو اللہ کریم نے عطا کر رکھا تھا، یہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا، یہ شان مصطفیٰ ہے جو اللہ نے عطا کیا آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کذابوں کا خروج نہ ہوگا، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اس دنیا میں جو نبوت کا اعلان کریں گے، جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ تو ایک بات نشانی یہ بتائی کہ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے قیامت آنے سے قبل۔ ایک بات آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ سورج جو ہے بجائے مشرق کے نکلنے سے مغرب سے نکلے گا، ایک نشانی یہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کریں، کہ یہ بہائم جو ہے نا، یہ جانور جو ہیں یہ انسانوں کے ساتھ باتیں کریں۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی۔ اور ایک اور بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، حضرت سلامہ بنت خر بیان کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرتے ہوئے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اہل مسجد امامت کرانے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے تو امامت کرا، تو امامت کرا، تو امامت کرا۔ انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام میسر نہ ہوگا، یعنی کہ ہماری جو نمازی حضرات ہیں ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ کوئی بندہ مصلی امامت پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ نمازی تو ہوں گے، نمازی تو ہوں گے، جیسے ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ آج بھی اگر کہیں نا کسی کو ڈرتا ہے بندہ مصلی پہ کھڑے ہونے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ اس کو پاس وہ علم نہیں، اس لیے ڈرتا ہے، کوشش نہیں کر۔ نماز تو آپ پڑھتے ہیں، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی آپ پڑھتے ہیں، ویسے ہی امام صاحب پڑھتے ہیں، وہی امام صاحب پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، کوئی نماز میں فرق 19-20 کا فرق نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر میں پڑھاؤں گا تو پتہ نہیں صحیح پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں، لوگوں کے سامنے میرا علم ظاہر ہو جائے گا، میرے اندر کمی کجی ظاہر ہو جائے گی، یہ سبب ہوگا نا۔ تو وہ وقت یہ ہوگا کہ نمازی تو ہوں گے مگر کھوکھلے نمازی ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، اپنے تئیں نمازی ہوں گے، مگر اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی بھی امامت پر کھڑا ہونے کے قابل، حالت یہ ہوگی ان کی حالت، اللہ معاف کرے، اللہ اس دور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ لیکن اتنا برا زمانہ آ جائے گا، انسان معاشرے پر اتنا برا زمانہ آ جائے گا کہ بندہ زندگی پر موت کو ترجیح دے گا، کہتے گا کاش اس کی جگہ میں قبر میں پڑا ہوتا۔ اتنا تنگ انسان جو ہے ہو جائے گا، ماحول اتنا خراب ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ متقارب ہو جائے گا، زمانہ سکڑ جائے گا، قریب ہو جائے گا، ایک سال ایک ماہ کی طرح ہو جائے، ایک ماہ ایک ہفتے کی طرح گزرے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے چنگاری۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار وقت کا پتہ نہیں لگتا، آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یار اللہ پچھلا تو جمعہ پڑھ کے آج پھر جمعہ آ گیا، یہ ہے تقارب زمانہ۔ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج بھی ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، یار بڑی سپیڈ نہ وقت لنگ گیا، پتہ بھی نہیں لگا جمعہ دا۔ تو اللہ فرماتے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا، سال ایسے لگے گا جیسے مہینہ تھا، مہینہ ایسے لگے گا جیسے ہفتہ تھا، اور ہفتہ ایسے لگے گا جیسے ایک دن گزارا، اور ایک دن ایسے لگے گا ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹہ ایسے جیسے ایسے چنگاری۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت صرف اشرار لوگوں پر ثابت ہوگی۔ اشرار سے مطلب بدترین لوگ جو ہوں گے ان پر قیامت آئے گی، ان پر قیامت آئے گی۔ تو آج کی گفتگو یہیں پر میں ختم کرتا ہوں۔ یہیں سے کل جو ہے اسی آیت کریمہ پر یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اسی پر مزید تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ کلیئرٹی آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس قدر علم عطا کر رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔